बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। गाजा पावर प्लांट में कुछ घंटों का ही फ्यूल बाकी, लोग बुनियादी चीजों से महरूम, हॉस्पिटल्स में इलाज मुश्किल हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा भयानक इंसानी बहरान मंडला रहा है। इसराइल ने गाजा पर की अब तक की खौफनाक बमबारी, कहा जल्द साहली पट्टी को टेंट सिटी बना देंगे। जमीनी ऑपरेशन की तैयारियां, 3 लाख सिपाही जमा। इसराइली शहरों पर हमास के हमले, लेबनान और सीरिया से भी कार्रवाइयां की गई। इसराइल की जवाबी फायरिंग। हमास के हमलों में मरने वाले इसराइलियों की तादाद 1200 हो गई। फलस्तीन की वजारत सेहत ने कहा गाजा में 1000 से ज्यादा जाँ बहक। बाइडेन ने हमास के हमलों को शैतानी कार्रवाई करार दिया, कहा इसराइल की हर तरह से मदद करेंगे। वाशिंगटन दखल देगा तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। इराकी तंजीम कताइब हिजबुल्लाह ने दी धमकी। जब तक फलस्तीनी रियासत नहीं बन जाती अमन कायम नहीं हो सकता। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने दी वार्निंग, कहा सुलह की कोशिशें करते रहेंगे। मलबे में जरूरियात जिंदगी ढूंढ रहे हैं, कई जगह खानदान के खानदान खत्म हो गए। गाजा से दर्द भरी दास्तानें। राजस्थान में इलेक्शंस की तारीख 23 के बजाय 25 नवंबर कर दी गई। मुबारक दिन 50,000 शादियों की वजह से फैसला। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने गाजा पर भयानक हमले 4 शंबे को भी जारी रखे। सख्त नाकाबंदी की वजह से अब गाजा के पावर प्लांट्स में सिर्फ कुछ घंटों का फ्यूल बाकी रह गया है और हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करना भी मुश्किल हो जाएगा। गाजा के लोग बुनियादी चीज़ों से महरूम हो रहे हैं। खौफनाक बमबारी के दरमियान इसराइल ने वार्निंग दी कि गाजा को बहुत जल्द टेंट सिटी में बदल दिया जाएगा। इसराइल ने गाजा में ज़मीनी ऑपरेशन की भी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और इसके लिए कई सिपाहियों को सरहदों पर जमा किया गया। इन सिपाहियों की तादाद 3 लाख बताई गई है, जो हथियारों और टैंकों के साथ गाजा से बहुत करीब ठहरे हुए हैं। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमास तब्दीली चाहती थी और उसे तब्दीली मिलेगी। इसराइली हमलों के 5 दिन पूरे हो चुके हैं। ये ताज़ा बहरान हफ्ते को उस वक्त शुरू हुआ था जब हमास ने इसराइल पर गैर मामूली हमले शुरू किए थे। यह हमले ज़मीन, हवा और पानी से किए गए थे, जिसके दौरान 1200 से ज़्यादा इसराइली हलाकतों की तस्दीक की जा चुकी है। इन हमलों की इसराइल फ़लस्तीन तारीख में कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। इन हमलों से ये भरम टूट गया है कि इसराइल की इंटेलिजेंस सबसे मजबूत है। इसराइली हमलों के दरमियान गाजा में लोग हॉस्पिटल्स और स्कूलों में रह रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि उनके लिए कोई भी जगह महफूज नहीं है। गाजा में इसराइल के हमलों में 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हवाई हमलों में अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। ये टकराव और फैलने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। इसराइल ने लेबनान में भी हमले किए और सीरिया में भी हमले किए। हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने के लिए लेबनान में कार्रवाई करने का दावा किया गया, जबकि ऐसा कहा गया कि सीरिया से भी मॉर्टार हमले किए गए थे, जिसका तोपखाने से जवाब दिया गया। इस तरह इसराइल को अब कई महाजों पर या एक से ज़्यादा महाजों पर लड़ाई का सामना है। हमास ने इसराइल की मुसलसल ज़्यादतियों, खासतौर पर मस्जिद अक्सा की खिलाफ वर्जियों का जवाब देने के लिए पिछले हफ्ते ये हमले किए थे। हमास ने कहा कि वो फ़लस्तीनियों के साथ है और उनसे यकजहती का इजहार करते हुए इसराइल पर रॉकेट दागेंगे। गाजा में 2 लाख के करीब लोग बेघर हो चुके हैं। गाजा पहले से ही तबाह ताराज है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुसलसल नाकाबंदी और बार बार हमलों की वजह से टूट फूट चुका है। इन हमलों से यानी ताज़ा हमलों से सूरत हाल और बिगड़ गई है।
امریکی صدر جو بائیڈن نے حماس کے حملوں کو شیطانی حرکت قرار دیا ہے۔ بائیڈن نے کنفرم کیا کہ حماس کے حملوں میں 14 امریکی بھی ہلاک ہوئے ہیں اور بعض دوسرے امریکیوں کو پکڑا گیا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اسرائیل اپنی حفاظت کرنے کے قابل رہے۔ بائیڈن نے کہا کہ حماس کے حملوں میں بچوں کو ہلاک کیا گیا ہے، خاندانوں کو قتل کیا گیا ہے، نوجوانوں کو قتل کیا گیا ہے اور عورتوں کا ریپ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے سے نوجوانوں کو نسل کشی اور مخالف یہود مہم کا اندازہ ہوتا ہے۔ مانا گیا ہے کہ تقریباً 150 اسرائیلی غزہ میں حماس کی قید میں ہیں۔ غزہ پر مسلسل بمباری سے ایک بھیانک انسانی بحران پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس سلسلے میں یونائیٹڈ نیشنز نے دنیا کو وارننگ دی ہے۔ اسرائیلی شہروں پر فلسطینیوں کے حملے جاری ہیں۔ اشکیلون میں تازہ حملے میں کئی لوگ زخمی ہوئے، اس کے علاوہ بعض مقامات پر آگ لگ گئی۔ اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ وہ غزہ کے لیے انسانی مدد کے قافلوں کو روکے گا۔ ایسا ایک قافلہ ایجپٹ سے روانہ ہوا تھا، جس کے بعد یہ وارننگ دی گئی۔ ایجپٹ اکیلا ایسا ملک ہے جس کی زمینی سرحد غزہ سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پورا غزہ یا تو اسرائیلی قبضے سے یا پھر سمندر سے گھرا ہوا ہے اور اس کی ناکہ بندی ہے۔ جارڈن کے بادشاہ نے کہا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست نہیں بن جاتی مڈل ایسٹ میں امن قائم نہیں ہو سکتا اور حفاظت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ ہم صلح کے لیے اپنی کوششیں نہیں چھوڑیں گے، چاہے کتنے ہی چیلنجز کا سامنا کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم قدس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کریں گے۔ وہ جارڈن کی پارلیمنٹ کے پہلے سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ قدس میں مقدس مقامات کی نگرانی کی ذمہ داری جارڈن کے شاہی ہاشمی خاندان پر ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے دوران درد بھری کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ آل کفر نامی ایک شخص نے اپنے خاندان کے 8 ارکان کو کھویا ہے، جن میں ان کی حاملہ بیوی بھی شامل ہے۔ اسرائیلی حملے میں ان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا اور اس حملے میں صرف وہ بچ سکے۔ ایسے بھی کئی خاندان ہیں جو پورے تباہ ہو چکے ہیں یا پورے یعنی تمام ارکان خاندان ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ غزہ پر جیسے حملے اب کیے جا رہے ہیں ویسے اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ حماس کے سینئر لیڈرز کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گی۔ کئی ویڈیوز اور تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ میں بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، لوگ ملبے سے اپنے سامان کو تلاش کر رہے ہیں اور بوجھل دل کے ساتھ کیمپوں میں رہنے کے لیے جا رہے ہیں۔ غزہ سے ایک جرنلسٹ نے بتایا کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور ہر دن صورتحال بدل رہی ہے۔ ندال سمیر نامی جرنلسٹ نے بتایا کہ ان کے پاس حالات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ آگ کا گولہ بن چکا ہے، سڑکیں سنسان ہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، وہ پانی اور دوسری بنیادی چیزوں کے لیے گھر سے نکلنے بھی ڈر رہے ہیں، ہر طرف دھواں نظر آ رہا ہے۔ ایک فلسطینی بزنس مین علی الحیات نے بتایا کہ اسرائیل نے ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے، وہ ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فلسطین کے ایک رکن پارلیمنٹ احمد طبی نے کہا ہے کہ کٹر لیڈر اور سیکیورٹی منسٹر اتمار بن گویر تناؤ بڑھانے کے لیے ذمہ دار ہے۔ بن گویر نے کئی بار مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کیا تھا۔ امریکہ سرگرمی سے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ صدر بائیڈن نے اسرائیل کی مالی اور فوجی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل کے ساتھ امریکہ چٹان کی طرح ڈٹا رہے گا اور اس کی اٹوٹ تائید کرے گا۔ امریکہ ہر سال اسرائیل کو تقریباً $4 بلین کی سالانہ فوجی مدد دیتا ہے۔ غزہ کے خان یونس ٹاؤن میں ایک تازہ حملہ ہوا جس میں 16 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کنفرم کیا کہ غزہ میں اب تک 1055 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 5184 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے رمال علاقے میں حملہ کرتے ہوئے کئی دکانداروں اور جرنلسٹوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ غزہ کی صورتحال کی وجہ سے مغربی کنارے اور قدس میں بھی تناؤ ہے۔ مغربی کنارے کے بعض مقامات پر حملوں کی کوشش کی گئی، ایسے ہی ایک شخص کو گولی مار دی گئی۔ اسرائیل میں زخمیوں کی تعداد 2800 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا کہ اس نے لبنان میں سائرہ علاقے میں دشمن کے توپ خانے کو نشانہ بنایا۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ اپنے حملوں میں بچوں کو نشانہ نہیں بنا رہی ہے۔ اس سلسلے میں حماس نے میڈیا کی رپورٹس اور امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ صہیونی بیانیے کی اندھی تائید نہ کریں اور جھوٹے اور بہتان کا دوسرا نام صہیونی بیانیہ ہے۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے صہیونی فوجی اور سیکیورٹی نظام کو نشانہ بنایا ہے۔
ایران نے کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کرتا رہے گا اور ان کے ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن ایران نے کہا کہ وہ تازہ حملوں میں شامل نہیں ہیں۔ ایک دن پہلے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کے منہ پر زوردار تماچا مارا جائے گا۔ ایران نے حماس کے حالیہ حملوں میں اپنے رول کی خبروں کو رد کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا ہے کہ اسرائیل پورے غزہ کو ملبے میں بدل دینا چاہتا ہے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے عبداللہیان نے غزہ کی ناکہ بندی سخت کرنے کے فیصلے کی مذمت کی۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ حماس کے حملے جنگ کی کارروائی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں اس کے 9 سٹاف ممبرز ہلاک ہوئے ہیں۔ عراق میں ایران کی مدد رکھنے والی ایک تنظیم نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں دخل دیتا ہے تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ کتائب حزب اللہ تنظیم کے چیف احمد ابو حسین الحمیدوی نے کہا کہ ہمارے میزائلز، ڈرونز اور اسپیشل فورسز امریکہ کی دخل اندازی کی صورت میں امریکی دشمن کے اڈوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ انڈیا کی مشہور ٹیلی ویژن ایکٹریس مدھورا نائک کے بہنوئی حماس کے حملوں میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ انڈیا نے غزہ اور اسرائیل کی جنگ کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے 24 گھنٹے کام کرنے والا ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ ایک ایسے وقت جب انڈین گورنمنٹ غزہ جنگ کے مسئلے پر صاف طور پر اسرائیل کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے، کانگریس لیڈر ششی تھرور نے کہا کہ انڈیا کو فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ انڈیا تاریخی اعتبار سے فلسطین کاز کا حامی رہا ہے، لیکن حالیہ عرصے میں مودی حکومت نے صاف طور پر اسرائیل کا ساتھ دیا ہے۔ ایک دن پہلے مودی اور اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی تھی۔ حال ہی میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ میں قرارداد منظور کرتے ہوئے فلسطین کاز کی تائید کی گئی تھی، جس کے لیے کانگریس پر بی جے پی اور اس کی حامی جماعتیں تنقید کر رہی ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے عراق اور سیریا میں کرد فائٹرز پر حملے تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ طیب ایردوان نے کردستان ورکرز پارٹی KPP کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم حملے شروع کر چکے ہیں اور حملے اور تیز کریں گے۔ حال ہی میں ترکی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا، اس کے بعد ترکی نے حملوں کا یہ نیا دور شروع کیا ہے۔ KPP نے پارلیمنٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کردوں پر ترکی کے حملوں کے تعلق سے سیریا اور عراق کی حکومتیں ناراض ہیں۔ نائجیریا کی مشہور عالم شیخ ابراہیم زکزکی ایران کے دارالحکومت تہران پہنچے۔ وہ اپنی بیگم کے ساتھ پہنچے، جہاں ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایران کا انقلاب لوگوں کی دنیا بھر میں رہنمائی کرتا ہے۔ نائجیریا میں زکزکی اور ان کی تنظیم کے خلاف حکومت نے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا ہے، جس میں ان کے بیٹے بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاکستان کے سیالکوٹ میں ایک مسجد میں نامعلوم لوگوں نے حملہ کیا، جس میں پٹھان کوٹ ایئر فورس بیس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جانے والا جیش محمد ملیٹنٹ شاہد لطیف ہلاک ہو گیا۔ اس نے 1993 میں کشمیر وادی میں دراندازی کی تھی اور 1 سال بعد اسے پکڑا گیا تھا۔ 2010 تک وہ جیش محمد کے بانی مسعود اظہر کے ساتھ جیل میں تھا۔ 2010 میں اسے رہائی کے بعد پاکستان بھیج دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے راجستھان میں اسمبلی الیکشنز کی تاریخ 23 نومبر کے بجائے 25 نومبر کر دی ہے۔ بتایا گیا کہ اس دن بہت زیادہ شادیوں کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس سے پہلے ووٹنگ کی تاریخ یعنی اس تاریخ سے ٹکرا رہی تھی جسے دیوگھٹنی ایکادشمی دشمی کہا جاتا ہے۔ اس دن کو شادیوں کے لیے بہت مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اس دن ریاست میں 50,000 سے زیادہ شادیاں ہونے والی ہیں۔ شادیوں کی انڈسٹری سے جڑے لوگوں نے کہا ہے کہ اس دن ووٹنگ سے پولنگ پرسنٹیج متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ غازہ پاور پلانٹ میں کچھ گھنٹوں کا ہی فیول باقی، لوگ بنیادی چیزوں سے محروم، ہاسپٹلز میں علاج مشکل ہو جائے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا بھیانک انسانی بحران منڈلا رہا ہے۔ اسرائیل نے غازہ پر کی اب تک کی خوفناک بمباری، کہا جلد ساحلی پٹی کو ٹینٹ سٹی بنا دیں گے۔ زمینی آپریشن کی تیاریاں، 3 لاکھ سپاہی جمع۔ اسرائیلی شہروں پر حماس کے حملے، لبنان اور سیریا سے بھی کارروائیاں کی گئیں۔ اسرائیل کی جوابی فائرنگ۔ حماس کے حملوں میں مرنے والے اسرائیلیوں کی تعداد 1200 ہو گئی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا غازہ میں 1000 سے زیادہ جاں بحق۔
بائیڈن نے حماس کے حملوں کو شیطانی کارروائی قرار دیا، کہا اسرائیل کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ واشنگٹن دخل دے گا تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، عراقی تنظیم کتائب حزب اللہ نے دی دھمکی۔ جب تک فلسطینی ریاست نہیں بن جاتی امن قائم نہیں ہو سکتا، جارڈن کے شاہ عبداللہ نے دی وارننگ، کہا صلح کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ ملبے میں ضروریات زندگی ڈھونڈ رہے ہیں، کئی جگہ خاندان کے خاندان ختم ہو گئے، غزہ سے درد بھری داستانیں۔ راجستھان میں الیکشنز کی تاریخ 23 کے بجائے 25 نومبر کر دی گئی، مبارک دن 50,000 شادیوں کی وجہ سے فیصلہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، کو اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔